अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये आपकी आयत हैं सूरह यासीन की 58 से 68 तक। आज तकरीबन 10 आयत हैं। इसमें आपने पहले जो पढ़ा है उसके बारे में कोई स्टूडेंट आगाह करे कि क्या पढ़ा था। सर इसमें ये था कि क़यामत के दिन जो है वो मुख्तलिफ लोगों को अलग-अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। और एक तो ये है कि जन्नत वाले लोग शुगल में होंगे, जो कि मुख्तलिफ तरह की इंटरटेनमेंट है, जैसे अल्लाह ताला का दीदार है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत है, जी जी। और इस तरह करके। और दूसरा ये कि उनको मुख्तलिफ अलग-अलग कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी तमहीद है जो आपने पहले पढ़ी है। इसका मतलब है कि जन्नत बरहक है, ये रियल है, पैदा हो चुकी है, बनाई जा चुकी है। और आगे अल्लाह फरमाता है सलामुन, सलामती होगी। और ये कौल मिन रब्बिर रहीम, ये कलाम होगा अल्लाह रहीम की तरफ से, जो अल्लाह मेहरबान है और रहम करने वाला है। उसकी तरफ से अपनी मखलूकात को सलामती की जाएगी, सलामती दी जाएगी। और ये सलामती किस चीज़ से है? ये मौत से भी सलामती है, दुख से भी सलामती है, दर्द से भी सलामती है। क्योंकि आप दुनियावी तौर पे पेन्स और ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस, यानी कि आप इस चीज़ के से गुजरते हैं, आपको पेन्स होती हैं, फिजिकल भी, मेंटल पेन भी है, उसके अलावा आप कई मसाइल से गुजरते हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन सलामती सलामती होगी। इन अल्लाह वस्सलाम, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ही सलाम है, जिसका उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह हशर में भी किया है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ सलामती होगी, ना मौत आएगी, अल्लाह ताला का दीदार होगा, हर तरह से उनको सलामती हासिल हो जाएगी। और ये आप इस मजमून को आप सूरह तौबा की आयत नंबर 72 में और सूरह यूनस की आयत नंबर 26 में भी पढ़ सकते हैं। अब पिछले सेमेस्टर से भी हमारी बात हो रही थी, आप में से कोई स्टूडेंट ज़रूर हमारे साथ कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे, इस लिहाज से कि जो आप उनको हवाले बताए जाते हैं उन हवाला जात को वो पढ़े, और उसके साथ कोई अपनी रजा कराना तौर पर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट बनाए कि जिससे कुरान मजीद की तमाम जो साइंस हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाए और हमें इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब फरमाया वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमो अब अलग-अलग हो जाओ, यानी कि इम्तियाज हो जाओ। जन्नतियों की तकरीम की जाएगी और जहन्नमियों की वो जलील किया जाएगा। तो लिहाजा तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से अलग हो जाते हैं। हमें पता है, आपको अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो डू यू नो पीरियोडिक टेबल जी सर। जी क्या होता है वो? सर सर, उसमें केमिकल्स को अलग-अलग किया हुआ है। गैसेस अलग हैं, जो हाँ इनर्ट बिल्कुल। गैसेस हैं वो अलग हैं, हैवी आपने ना मेटल्स उसकी अलग हैं। आपने पीरियड्स बना दिए हैं, उसकी बना अलग अलग उसकी लाइंस हैं, और आपने ना वो हेलोजन्स अलग कर दिए हैं, क्लोरीन फ्लोरीन अलग कर दी अपने वसाइफ और अपने करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही क़यामत वाले दिन यहूद व नसारा मजूस मुशरिकीन अलहदा हो जाएंगे। ये मजमून भी कुरान मजीद में बड़ी जगह बयान हुआ है, जैसे सूरह यूनस आयत नंबर 28 में बयान हुआ है, सूरह रूम आयत नंबर 14, 15 और 16 में बयान हुआ है कि जो जिसकी परस्तिश करता था उसके पीछे चला जाएगा। इस तरह अल्लाह फरमाता है सूरह कलम में, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊना इला सुजूदी फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला ज़ालिकल यौमुल लज़ी कानू युअदून। तो ये तमाम अहवाल अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किए हैं। तो वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अब अलग-अलग कर दिया जाएगा इनको। और अल्लाह ताला साथ फरमाता है अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए आदम की औलाद, तुमसे मैंने वादा नहीं लिया था? अल्लाह ताला ने वादा नहीं लिया था? आहिदा इला, इला के जब सिला आ जाए इसका मतलब होता है कि वादा लेना। अल्लाह फरमाता है मैंने तुमसे वादा लिया था, और इस वादे से मुराद वो अमर और नहीं, वो प्रिकॉशंस और वो काम करने के, वो एसओपीज जो अल्लाह ताला ने आपको दी शरीयत की शक्ल में, मिनहाज की शक्ल में, शरई अहकामात की शक्ल में। आपको कहा ये काम करना है, आपको कहा ये काम नहीं करना। या मुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर से ये मुराद है, ये मारूफ है, ये मुनकर है, ये गलत है, ये दुरुस्त है, ये सही है, ये गैर सही है, और ये फाउल है, ये फेयर है। आपको पता है फेयर एंड फाउल वो हर दुनिया के गेम के अंदर भी हैं, और दुनिया के अंदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इसका तस्वर है, दिस इज फेयर, दिस इज फाउल। तो फाउल प्ले ना किया जाए, तो इसका जिक्र आपको पता ही है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फाउल्स भी बता दिए, फेयर भी बता दिए। और वो क्या था, जिस तरह सूरह अराफ की आयत नंबर 27 है, या बनी आदम अल्लाह यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शैतान का वो जिक्र किया है कि किस तरह वो लिबास मुख्तलिफ करवाता है, कम करवाता है, फिर बाज़ औक़ात उसको बिल्कुल उतरवा देता है। तो ये शर्म को ख़त्म करने वाली चीज़ें,
اور حیا کو ختم کرنے والی چیزیں یہ شیطان لے کر آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم تم سے یہ نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو. بعض مفسرین نے یہ آہد سے مراد لیا ہے وہ تمام عقلی دلائل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات میں رکھے ہیں. لیل و نہار ہے، صبح شام ہے. اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جگہ جگہ موجود ہے. تو لہٰذا اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، وہ اوامر اور نواہی شریعت کے احکامات وہ بھی مراد ہیں، اور وہ عقلی دلائل جو ہر انسان کے سامنے سے گزرتے ہیں. زندگی اور موت کا فلسفہ ہے، رات اور دن کا ہے، صبح اور شام کا ہے، بیماری اور صحت مندی کا ہے، اس طرح ہی سائے اور دھوپ کا ہے، تنگی اور یہ جو تنگی اور وسعت کا ہے. تو فرمایا اللہ تعبد الشیطان. اب شیطان کی عبادت کوئی کرتا ہے؟ جی بتائیں. جی شیطان کی عبادت کرتا ہے کوئی آدمی؟ جی سر کرتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں، میرا سوال سمجھے. شیطان پہ تو لعنت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں شیطان پہ اللہ کی لعنت ہو. ہر مسلمان کہتا ہے اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لیکن شیطان کی عبادت تو کوئی آدمی منہ سے نہیں کرتا کہ میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں. اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ جی اس کا مطلب کیا ہوگا شیطان کی عبادت کا؟ یہ پوچھا جا رہا ہے سوال. سر اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو رہی اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بات مانی جا رہی ہے. اب یہاں پر شیطان کی بات ماننے کو اس کی بات کہا جا رہا ہے. جی اس کا مطلب ہے یہاں تابدو تطیعو کے معنوں میں ہے، یعنی کہ اطاعت کرنا. عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا. کافر بڑے سے بڑا ابھی مسلمانوں میں سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی لے لے، وہ کیسے مانے گا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. سر لیکن آج کل ایسے کوئی گروپس آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اپنی سول کو ڈیول کے ساتھ بیچ دیا ہے، یا ایلومیناٹی وغیرہ جو ہیں. جی بالکل، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا. یہاں پر بات ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو ہم میں سے یا اہل کتاب میں سے یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو آپ نے بات کی ہے ایتھیسٹ وغیرہ کی، یا وہ ڈیولش لوگوں کی، یا جو ڈیولز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ تو علیحدہ ایشو ہے. یہاں پر اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عبادت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے شیطان کی عبادت کا لفظ جو ہے نا اکثر لوگ استعمال نہیں کرتے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا شیطان کی عبادت سے مراد ہے اس کی اطاعت کرنا کاموں کے اندر. اس نے کہا تھا جو کام اس نے سورہ نساء میں کہے تھے کہ لامرنہم، تو کیا کہوں گا میں ان کو حکم دوں گا. پھر فرمایا والا امنی انہم، ان کو خواہشات میں الجھا دوں گا. ولا امرنہم فلیبتکن آذان الانام، یہ اپنے جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے اور لوگوں کو ان کا حصہ دیں گے، تیرے ساتھ شریک کریں گے. اور یہ بھی اس نے کہا تھا کہ فلیغیرن خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت، جس طرح اللہ نے جس چیز جس پرپز کے لیے پیدا کی ہے اس کو اس پرپز سے ہٹا کر اس پرپز کو تبدیل کر کے کوئی اور پرپز اس کو بنا دیں گے. یہ جو ایل جی بی ٹی آپ پڑھتے ہیں اور یہ لیسبینزم اور یہ جو گےازم ہے، یہ سارا اسی چیز کا نام ہے. تو فرمایا کہ یہ تمہیں کہا نہیں تھا میں نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورہ فاتر میں اس کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے پہلے رکوع میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھ لو. آپ کو پتا ہے جب کوئی آدمی کسی آدمی کو ریگارڈ کر لیتا ہے کہ میرا دشمن ہے، تو پھر اس کے لیے وہ سیکیورٹی کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے، پھر ہی سیکیور کرتا ہے اپنے آپ کو، پھر پروٹیکٹ کرتا ہے. تو فرمایا وانی بطونی، تم سے یہ کہا گیا تھا کہ میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ ھذا صراط مستقیم آپ سب جانتے ہیں وہ صراط مستقیم، وان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید میں سورہ شورا کے اندر 25ویں پارے میں، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ آپ کو پتا ہے ٹیکنیکلی، فزیکلی، مینٹلی اور آپ کے سوشلی اور میٹیریلی بھی آپ کو، آپ وائی ڈو یو چوز اے موٹر ویز، آپ موٹر ویز کو کیوں اپنا پریفر کرتے ہیں ایسی سڑک پر جس کے اوپر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں؟ اس میں ہڈلز نہیں ہوتے اور آپ سیدھا راستہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگتا، اور آپ بر وقت پہنچتے ہیں جہاں اور پہنچنا وقت پہنچ جاتے ہیں، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، گاڑی 170-80 پہ جا رہی ہے، نو پرابلم نو ایشو، موٹر پہ بھی آپ جا رہے ہیں، لینز بنی ہوئی ہے، یہ لینز جو سلو گاڑیوں کی ہے، یہ درمیانی کی ہے، یہ فاسٹ کی ہے، یہ سپر فاسٹ کی ہے. پھر آپ کے لیے ہر طرح سے آسانی ہے. صراط مستقیم، اب صراط مستقیم سیدھا راستہ. صاف ظاہر ہے کہ ہمیں فزیکلی ماننا پڑتا ہے کہ صراط مستقیم از دی بیسٹ. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ، یقیناً اس شیطان نے گمراہ کر دیا
منکم جبلن کثیرن، تم میں سے بہت ساری مخلوق کو، جبلن مخلوق کو کہا جاتا ہے، بہت ساری مخلوق کو اس نے گمراہ کر دیا. تو ساغر ہے جو مخلوق کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ مخلوق کو گمراہ کرنے کے کون سے ٹولز ہیں جس سے وہ گمراہ کرتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. جی بالکل، آپ نے ایک لفظ بول دیا، کافی ہے، کافی ہے لفظ، کیونکہ اس پہ ہماری اکثر بحث ہوتی ہے کہ ہم نے ایک لفظ کو ڈیزائن کیا ہے انٹرٹینمنٹ کو، اور انٹرٹینمنٹ کے اندر ہم نے ہر چیز ڈال دی ہے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ درست ہے، یہاں تک کہ غیر قانونی قسم کی فرینڈ شپ اور غلط قسم کی دوستیاں اور بے حیائی اور فجور اور فسق کے کام وہ انٹرٹینمنٹ کے اندر ڈال دیے گئے. یعنی کہ انٹرٹینمنٹ ایک اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا کہ اس کے اندر ہر چیز ہی شامل ہو گئی. تو لہٰذا شیطان انٹرٹینمنٹ کس طرح کرواتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اس نے ہماری ضرورت کا احساس کیا ہے، اور جو ضرورت ہمیں ہونی ہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں آؤٹ لیٹ فراہم کیا ہے. آپ کو پتا ہے 2-3 ضرورتیں بہت اہم ہیں، ایک اس میں سے بھوک کی ہے، اور ایک اس میں سے دوسری بھوک کی ہے جو کھانا کھانے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کے اندر ایک شہوت جو ہے وہ ریز ہوتی ہے. جی عامر صاحب. شیخ صاحب اس میں فریڈم آف سپیچ بھی لا سکتے ہیں بالکل لا سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. بالکل میں بھی کہہ رہا ہوں فریڈم آف اسپیچ بھی لا سکتے ہیں، اور دوسرے لحاظ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے نا ہر چیز کی لمٹ رکھی ہوئی ہے. آپ کرکٹ دیکھ لیں تو کرکٹ کے گراؤنڈ کی ہر کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، یہ تو نہیں آپ اوپن چھوڑ دیتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے اس کا میدان اس ملک سے شروع ہوگا بس ختم ہی نہیں ہوگا، پھر تو نہ 4 لگے گا نہ 6 لگے گا، بھاگتے رہیں گے لوگ ایک بال کر کے. تو فٹ بال کے اندر بھی ہوتا ہے. اصل میں شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ورگلاتا ہے، بعض اوقات تو بالکل ہی گمراہی کی باتوں پہ، اور بعض اوقات وہ نیکی کے کام اس طرح پیش کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو ایکسپیرینسڈ سمجھانے کے لیے کہ بہت زیادہ تجربہ کار ہے، تو کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جی اس نے نا 10 حکومتیں دیکھی ہوئی ہیں، اس نے 6 وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، یہ پچھلے 60 سال سے اس فیلڈ میں. ایسا ہی ہے جی. جی شیخ صاحب. آپ دیکھیے شیطان کتنا ایکسپیرینسڈ ہے. وہ کہتے تھے شیطان اتنا ایکسپیرینسڈ ہے، پہلے نبی سے لگا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے لگا ہوا اپنے کام میں، اور آج اس کو کتنے ہزار سال ہو گئے. بتائیے کتنا شیطان ایکسپیرینسڈ ہے، اس کا سی وی کس چیز سے بھرا ہوا بھلا. غور کیا جی آپ نے کبھی؟ جی کلاس. شیخ صاحب ریپیٹ کیجیے گا کوشچن. میں نے کہا شیطان کب سے لگا ہوا ہے لوگوں کو بہکانے. شیطان کا سی وی اگر آپ پڑھیں تو اس کے سی وی پہ کتنے سال آ رہے ہوں گے. شیخ صاحب وہ تو جنت سے لگا ہوا ہے جی، دیکھیں اس کی اندازہ لگائیں. شروعات تو تب سے جی جی، تو اربوں خربوں سالوں سے. تو کتنے اپنے کام میں وہ تیز ہوگا بتائیں. بہت زیادہ جی. اس کا سی وی بھرا ہوا ہے کہ میں نے اعظم علیہ السلام کے دور میں کام کیا 1000 سال، پھر میں نے نوح علیہ السلام کے دور میں 950 سال کام کیا، پھر میں نے یوسف علیہ السلام کے دور میں کام کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کام کیا، پھر میں نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کام کرتا رہا، اب میں پھر کام کر رہا ہوں، اب میں فری لانسنگ کر رہا ہوں، واٹ ایور جو بھی آپ سمجھ لیں. اب اتنا شاطر ہے وہ، تو لہٰذا اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، مختلف چیزیں ہم نے بنا لی، لوگوں نے بنا لی، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ دیا، بنیادی حقوق بنا لیے. اس میں فریڈم آف سپیچ ایک خاص حد تک ہے. اب فریڈم آف سپیچ میں ہم نے کیا داخل کر دیا کہ کوئی آدمی اگر کھڑا ہو کے بکواس کرتا ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یا نبیوں پر کوئی بات ہو، اس کو فریڈم ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو ہمیں گمراہ کیا، اللہ نہ کرے مطلب لفظ بول رہا ہوں آپ نے، کہ گمراہ کیا انسانیت کو مختلف ناروں کے نام سے. عورتوں کو کوئی دے دیا، مردوں کو کوئی دے دیا، اور پھر اس کا طرح گمراہ کیا. آپ کو پتہ ہے شیطان عقل پہ اثر انداز ہوتا ہے، حالانکہ عقل جو ہے وہ انسان کو دوسرے مقامات پر بالکل صحیح اور درست رہنمائی کر رہی ہوتی ہے. آئی واز گیونگ ایگزامپل، وہ یہ ہے ابھی آج فٹ بال کا فائنل ہے. اچھا فٹ بال کا جو میچ ہے اس کے اندر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ گول کیپر کی پلیس کیا ہوتی ہے، گول کیپر کو کہاں رہنا چاہیے؟ گول کے اندر شیخ صاحب، ڈی کے اندر گول میں. جی باقی اسٹوڈنٹس بتائیں جی. جی سر نیٹ کے پاس ہی. اچھا اگر وہ گول کیپر اصرار کرنا شروع کر دے کوچ سے کہ میں نے تو بھائی وہاں نہیں کھڑے ہونا، آپ نے سب کو آزادی دی ہوئی ہے، فارورڈ ادھر بھاگ رہے ہیں، مڈ فیلڈر ادھر بھاگ رہا ہے، تو میں نے بھی نا آج بھاگنا ہے، میں نے گول میں کھڑے نہیں ہونا، تو بتائیے کوچ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کہ گیا تو میرا دماغ خراب ہو گیا. کوڈز اینڈ ایتھکس کا بھی ہوتی ہے چیزیں. اب آپ یہی کہیں گے جناب علی کہ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے یہاں پر کھڑے ہونا ہے، یہاں پر نیٹ لگا ہوا ہے، آپ نے گول کو اپنے نیٹ میں آنے سے روکنا ہے، اور یہی آپ کی پلیس ہے. اگر آپ نے نہیں نا ماننی تو چلیں آپ ٹیم سے فارغ ہیں. اب آپ بتائیے وہ خواتین یا وہ مرد حضرات دونوں ہی، خواتین جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے،
ٹھیک ہے جی، اور ہم نے وہاں مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرنا ہے. ہم نے اپنے گول میں کھڑا نہیں ہونا جو اس گھر کے اندر جہاں نیٹ لگا کے اللہ نے دیا تھا یہاں کھڑے ہو. یہاں تمہارا نیٹ بھی لگا ہوا ہے، تم یہاں سیف بھی ہو، تمہاری موومنٹ بھی درست ہے، اور تم نے اپنے بچوں کو شریعت سے آگاہ کرنا ہے. اور باہر میں نے بھیج دیا اس کو، جو کام کرے گا تمہیں لا کر کھلائے گا، تمہیں لا کر پلائے گا. تو ایک ہے مجبوری. مجبوری ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. دیٹ از اونلی 0.5% میں بی. ایک ہے 99 پر جو رولز ہیں. تو رولز کے تحت تو خواتین کو نیٹ کے پاس کھڑے ہونا چاہیے. اور جب وہ نیٹ میں کھڑی ہوں گی تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ دے کین کیچ دی بال بائی دی ہینڈس. اور یہ ہاتھ سے پکڑنے والا جو بات ہے، یہ کسی اور کھلاڑی کو یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے کہ وہ ہاتھ لگائے بال کو. تو لہٰذا یہ جو شیطان ہے یہ گمراہ کرتا ہے، یہ مس پلیس کرتا ہے بس کہ تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. تو فرمایا فلم تکون تاکلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیاوی معاملہ تو بڑی عقل ہے، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو یہ کہیں گے لو کننا نسمع و ناقل، کاش ہم نے سنا ہوتا اور عقل کی ہو. جب عقل نہیں کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حاضی ہی جہنم التی، کیونکہ جہنم کا لفظ مؤنث ہے لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے جہنم. اللہ تی بھی مؤنث ہے، جہنم کی وجہ سے جہنم کا لفظ مؤنث سمائی ہے. تو فرمایا یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہمارے پاس انبیاء آئے. انبیاء کی دو صفتیں ہیں، ایک بشیر اور ایک نذیر. بشیر کا مطلب ہے بشارت دینے والا، نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا. بشیر کا تعلق ریوارڈز کے ساتھ ہے اور نذیر کا تعلق پنشمنٹ کے ساتھ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس پہ پوری دنیا قائم ہے. کیا خیال ہے جی؟ جی سر، ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا، آپ ریوارڈ دیتے ہیں اچھے کام پر، آپ پنش کرتے ہیں برے کام پر. ساری اسٹیٹس اس پہ کام کر رہی ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے بالکل عقل کے مطابق ہے. نقل تو ہے ہی ہے لیکن عقل کے بھی مطابق ہے. دیر مسٹ بی ریوارڈس فار گڈ ڈیڈس اینڈ پنشمنٹ فار بیڈ ڈیڈس. یہ ورچو ہے، یہ وائس ہے، یہ اچھے کام ہے، یہ برے کام ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ زیرو نمبر لائن پہ اس طرف ہے، یہ زیرو نمبر لائن پہ اس طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات انہیں کی جائے گی بطور طنز. طنز سے مراد ہے، ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے نا بشیر کا لفظ، بشیر کا لفظ کہ آپ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے خوشخبری کا لفظ کیوں بولا ہے؟ اللہ اکبر. وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک بچہ، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ننگی تار ہے، اس میں کرنٹ ہے. تو وہ جب اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو بچہ بھی باز نہیں آتا، وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے. تو اس کا سمجھانے والا امی ابو اس کو کیا کہتا ہے؟ آیا نا مزہ؟ اب بتائیے بچے کو مزہ آیا ہوتا ہے؟ نہیں جی، شاک لگا ہوتا ہے، جھٹکا لگتا ہے. تو ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ لے لیا مزہ؟ کیوں مزے کا لفظ بولتے ہیں؟ کیونکہ شیخ محترم اس نے سبق سیکھا ہے ہاں کہ اس کو جی، ہم اس کو بطور طنز کہتے ہیں کہ آیا نا تینوں مزہ، لے لے مزہ. یہ جو مزہ تو حالانکہ اچھی چیز کا آتا ہے لیکن آپ اس کو طنزن کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی انہیں بطور طنز کہا جائے گا. اللہ سورہ طور کے اندر بھی فرماتا ہے کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا ہذہ النار التي کنتم فیہا تکذبون. یہ سورہ طور ہے 27ویں پارے میں آیات نمبر 13 اور 14. 20 میں شروع ہوتی ہے، 27 میں ختم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ آگے جسے تم جھٹلاتے تھے، اب اس لوح اليوم، اب اس میں داخل ہو جاؤ. یہ تو اصلاح کا ویسے مطلب ہوتا ہے سالیہ، یا اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سیکنا. جس طرح آپ آج کل کا دور ہے سردی کا، اب بتائیے ہاتھ سیکنا، آگ کے اوپر ہاتھ رکھنا اور اپنے آپ کو گرمائش دینا، ویسے تو صحیح چیز ہے کہ نہیں جی؟ صحیح چیز ہے. آج کل تو اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ ان کو کیوں کہا جائے گا؟ ان کو بطور طنز کہا جائے گا. کافروں کو بطور طنز کہا جائے گا کہ آگ سیکو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ اس طرح ہی سیک رہے ہیں جس طرح آپ سیکتے، بلکہ یہ وہی والا ہے بچے کو جب آپ نے کہا تھا کہ لے لیا مزہ. تو فرمایا اس لوح الیوم، تم اس آگ میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تکفرون، وجہ جو تم کفر کیا کرتے تھے. اور فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے افواہ جمع ہے فم کی، فم کہتے ہیں منہ کو. تو فرمایا ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور ہمارے سامنے ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو یہ کام کیا کرتے تھے. اور منہ پر مہر لگانے کی وجہ یہ ہوگی کہ بعض مجرم، قیامت آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. اس میں ڈفرینٹ قسم کی سٹیجز ہوں گی. وہ ڈفرینٹ سٹیجز کافی لمبی ہے، اس کی بحث وہ ہم اس وقت نہیں کر سکتے، لیکن وہ مختلف قسم کے نا
ادوار ہوں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا آدمی سے پوچھا جائے گا، وہ دور وہ انکار کر دے گا، پھر دوسرا دور آئے گا تو اس کے منہ پر مور لگا دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے ہم نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، گواہوں کو بھی جھٹلا دیں گے، نامہ مال کو بھی درست نہیں مانیں گے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں آیت نمبر 23 میں فرمایا ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ یا اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم الکاذبون۔ پھر وہ جو سورہ مجادلہ آیت نمبر 18، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمیں کھائیں گے کہ جناب ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک سٹیج ختم ہوگی جب، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم میں، اب ہاتھ اور پاؤں کی گواہی شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرے مقامات پر آپ نے پہلے بھی آیت سنی ہوئی ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر، جس کے اندر دوسرے عذاب بولیں گے حتی اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون۔ سورہ نور کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے آیت نمبر 24 میں، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون۔ یہ تمام عذاب۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو زبان بولتی ہے اور ہاتھ نہیں بولتے، پاؤں نہیں بولتے، تو قیامت والے دن کیسے بولیں گے؟ اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا تو وہ بولیں گے۔ اب بات دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے تو ایمانداری والی بات ہے نا، آپ ماشاءاللہ مومنہ ہیں تو آپ نے وہ بات کر لی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کو آپ عقل سے کس طرح قائل کریں گی؟ جی یہی ہاتھ اور پاؤں ہیں جن کے ذریعے یہ عمل کیے جاتے ہیں۔ ہم۔ سوال یہ بنتا ہے، وہ ایک آدمی آپ سے، وہ مجھے پتا ہے، میں ویسے آپ سے ڈسکس کر، مجھے پتا ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر تعبدی کو، اللہ جس کو چاہے۔ اب اس میں ہم ذرا اس کو نا عقل میں بھی لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں، آج آپ کی زبان بولتی ہے، تو آپ کی زبان جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، جی شیخ صاحب۔ جی تو اب ہم اس کو نا پیچھے لے کر آئیں گے وین وی ول ڈسکس، وہ ہم کہیں گے کہ اب ہم اپنے سامنے کہیں گے کہ تم پہلے یہ مانو کہ دنیاوی طور پر گوشت بولتا ہے، زبان کا لفظ نہ بولو تم یہ کو گوشت بولتا ہے، کیونکہ زبان گوشت سے بنی ہوئی ہے۔ بتائیے درست ہے بات کہ نہیں؟ درست ہے جی۔ جی اچھا، اب دوسری بات یہ ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر ابھی پہلے تو آپ کو جو ایمان والے ہیں ان کو تو گواہی قرآن مجید سے مل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کی ندان خفیہ، چپ کر کے زبان نا، تو ذہن میں محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کہیں گے بابا جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یہ دعا مانگنے کی اللہ بیٹا دے دے، چپ کر کے انہوں نے دعا کی زبان سے، اللہ سے باتیں بھی کی کہ یا اللہ یہ ہے اور وہ ہے، مجھے بیٹا دے دے۔ یہ سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے۔ تو سورہ مریم کو شروع میں موجود ہے، سورہ آل عمران جہاں پر وہ تیسرے سپارے کا خلاصہ ہوتا ہے وہاں پر یہ آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اب سوال یہ بنا کہ جی یہ اللہ بیٹا دے دے، اچھا بیٹے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، بولنے کی طاقت پریزنٹ تھی، بیٹے کی طاقت ان میں ایبسنٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بیٹے کی طاقت دے رہا ہوں، اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا، اور ساتھ فرمایا کہ بولنے کی طاقت وہ میں چھین رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کسی چیز پر بھی قادر ہے کہ جو طاقت ہو وہ سلب کر لے، اور جو نہیں ہے وہ دے دے۔ جی کلیئر ہوگی جی بات؟ جی سر، جیسے جی فالج کا شیخ صاحب۔ اٹیک ہوتا ہے تو بندہ بولنا چھوڑ سکتا ہے۔ بولنا چھوڑ سکتا ہے۔ اب وہ ہوا یہ ہے کہ وہ جب ان کی زبان پہ نا اللہ نے تالا بندی کر دی 3 دن کے لیے، تو 3 دن کا ذکر موجود ہے سورہ آل عمران میں، 3 راتوں کا ذکر موجود ہے سورہ مریم میں۔ تو چونکہ آپ کو پتا ہے دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، انکلوڈ دن اور رات، دن اور رات دونوں آ جاتے ہیں، تو قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے دن کا بھی ذکر کر دیا اور پلس رات کا بھی ذکر کر دیا۔ ثلاثۃ ایام الا رمزہ یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور ثلاثہ لیال سویہ یہ سورہ مریم کے اندر ہے۔ رات اور دن، آپ کو پتا ہے دن جو ہمارے یہاں 24 گھنٹے معروف ہیں، یہ دونوں سے بنتے ہیں کہ صرف ایک سے بنتے ہیں؟ اس میں دن بھی شامل ہے کہ دن اور رات دونوں شامل ہیں؟ دن اور رات دونوں دونوں شامل ہوں گے شامل شیخ۔ ہیں۔ شامل ہے، تو اللہ نے دونوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ اللہ کے قرآن سے محبت کریں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن دیکھیں نا ہر چیز بیان کر رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ چھین لی۔ قیامت کے دن بھی آپ کو، دنیا کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک آدمی سے وزیر اعظم کا جو اس کو نا منصب دے دیتے ہیں اور پھر چھین لیتے ہیں آپ، جیسے ہی چھینتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے جس کے پاس نہیں تھا۔
قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے وہ حکم گوشت کے ٹکڑے کو دیا دنیا میں کہ گوشت کا فلاں ٹکڑا بولے تو وہ بولتا ہے، اور باقی کو کہا خبردار تم نے نہیں بولنا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معزول کر دے گا، زبان کو اس کو ڈیزالو کر دے گا، یعنی کہ اس کی یہ بولنے کی طاقت ختم کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ طاقت سلیکٹ کر کے زبان کی بجائے ہاتھوں کو دے دے گا، پاؤں کو دے دے گا، چمڑوں کو دے دے گا، سکنز کو دے گا، وہ بولیں گے. بس اتنی سی سادہ سی بات ہے جو عقل سے بھی ثابت ہے، نقل سے بھی ثابت ہے. تو یہ جو ہاتھ ہیں جزاک اللہ خیر شیخ. ہاں یہ گواہی دیں گے قیامت والے دن بما کانوا یکسبون، ان تمام کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے، جو تمام کام لوگ کیا کرتے تھے گواہی بھی دے دے گا. اور آپ کو پتا ہے گواہی کے لیے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والا حساب ہے. گھر ہاتھ خود گواہی دے گا، اس نے میرے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا تھا، بدکاری کی تھی، فلاں چیز کی تھی. پاؤں گواہی دیں گے ادھر چل کے کیا تھا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہتے لتمسنا تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے. اچھا اب یہاں پر نے ایک خاص شبہ ہے جس کا اللہ نے جواب دیا ہے. پچھلی 2 آیات آپ نے پڑھ لی تو ان کے ساتھ یہ آیت بھی موجود ہے. اس آیت کا اور اگلی آیت کا اس سے کیا سیاق و سباق سے تعلق ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جب وہ شرک سے انکار کریں گے تو اللہ ان کو مجبور کر دے گا اعتراف کرنے پر. تو ہمارے یا عام آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش دنیا کے اندر بھی انہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسولوں کی تصدیق پہ مجبور کر دیا جاتا. یعنی کہ وہ لازمی دنیا میں بھی اللہ کی توحید اور رسولوں کی تصدیق پر مجبور کر دیے جاتے ہیں. مگر صاف ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. امتحان تو تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو فری ویل دے دی جائے، اور فری ویل دینے کے بعد ممتحن آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ سوالوں کے غلط جواب دے رہے ہو، تو ممتحن کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کے غلط سوالوں کی تصحیح کریکشن فوراً کروائے. ایگری کرتے ہیں جی آپ اس سے؟ جی شیخ صاحب. یہ تو آفٹر ایگزامینیشن ہے. آپ کو پتا ہے بعد میں کان بھی پکڑا دیتا ہے ٹیچر، بھائی کان پکڑ لو، اسٹک لے کر آتا ہے مارتا ہے. اور وہی ٹیچر جب پیپر میں کھڑا ہوا تھا بطور انویجیلیٹر تو کچھ نہیں بتاتا، کیونکہ وہ امتحان کی روح کے خلاف ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ہر چیز کا ایک سرکمسٹانسز ہوتا ہے، اور اس سرکمسٹانسز کے تحت آپ اپنی ایکشنز کو مرتب کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کرتے ہیں. بعض چیزوں کو ڈیمانڈ کرتی ہیں. امتحان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹیچر ایک لفظ تک نہ بتائے، اور امتحان کے بعد کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ٹیچر کتابیں کھول کے بتائے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اور تم نے یہ لکھا ہے، دیکھو وہاں کے اسپیلنگ دیکھو جو میں نے لکھوائے تھے، تو اپنے اسپیلنگ دیکھو جو تم نے لکھے. تو بتائیے آپ اس پروسیس سے گزرے ہوں گے یقیناً. جی شیخ صاحب. تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ شبہ درست ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور قیامت والے دن اس لیے کیا کہ امتحان ختم ہو چکا ہے. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں پر ان کی آنکھیں بے نور کرتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں سرے سے مٹا دیں، راستے کی طرف بڑھیں تو اسے کس طرح دیکھیں گے. لیکن ہم نے یہ ایسا نہیں چاہا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں چاہا. اور یہاں عربی کا قاعدہ ہے کہ یہاں پہ لفظ لا استعمال ہوا ہے. لفظ لا جو ہے نا، اس کا لفظ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے، جزا کے نہ ہونے کی وجہ لیے ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہیں چاہا تو ایسا ہوا بھی نہیں، ہم نے یہ چاہا نہیں ہے تو ایسا ہوا بھی نہیں. دنیا میں ہم ان کو مہلت دے دی، ان کو تمام نافرمانیاں کرنے کی مہلت عطا فرما دی، اور خود ان کو بتا دیا کہ ہم قیامت والے دن تمہاری گرفت کریں گے. دوسری آیت بھی اس سے ریلیٹڈ ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے تو لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو یہ جہاں پر یہ موجود ہیں وہیں ان کو مسخ کر دیں، ان کی صورتیں تبدیل کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ان کو ذلیل بندر بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو صورتیں مسخ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا فضل و کرم ہے، اس کی اپنی ایک جسے کہتے ہیں ڈسکریشن ہے، اس کی اپنی ایک بے نیازی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. فرمایا جب ایسا کر دیتے فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ یہ آگے چل سکتے ہیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے آ سکتے ہیں. یہاں بھی وہی والا لا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے نافرمانی کے باوجود. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ہے مسخ. اس سے آپ پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں نا موبائل فون پر اپلیکیشنز ہیں، جب آپ کیمرہ کھولتے ہیں تو نیچے ڈفرینٹ قسم کی بلیاں اور ڈاگز اور پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا آتا ہے، اور وہ بچہ جب اس کو اپلائی کرتا ہے تو بچے کا چہرہ بھی پکچر میں آ جاتا ہے، اور ساتھ وہ کتے کی طرح یا بلی کی طرح اس کا چہرہ بن جاتا ہے. آپ کو علم ہے جی اس چیز کا؟ جی شیخ صاحب. جی سر. آپ قرآن مجید کی کچھ آیات کی روح سے یہ بات درست نہیں ہے، اپنے چہرے کو تبدیل کرنا، مسخ کرنا اس طرح.
तो चाहे हम उसको एंटरटेनमेंट में कर रहे हैं या लुत्फानंदोज होने की खातिर, लिहाजा बच्चों को इसमें गाइड करना चाहिए कि बेटा अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना किया है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि फनरुद्दहा अला अदबारिहा, अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके चेहरे पलट कर इनकी पीठों पर लगा दे, बैक साइड पे लगा दे। और आप खुद देख सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी आदमी का चेहरा जो फ्रंट पर होता है, नाक कान और आंखें, वो सारे का सारा जो मटेरियल है अगर उसकी पुष्ट पे लगा दिया जाए तो आदमी कैसा महसूस करेगा जी। खौफनाक लगेगा वो, कोई उसके बिल्कुल, पास भी नहीं जाएगा। कोई उसके पास नहीं जाएगा। एग्जैक्टली तो ये कितने अल्लाह का फजलो करम है कि गुनाह करने के बावजूद अल्लाह सूरतों को मस्क नहीं करता। हाँ ये जरूर है, ये आपको ये मानना पड़ेगा कि नेक अमाल का जो असर चेहरे पर होता है और बुरे अमाल का भी चेहरे पर होता है। डू यू एग्री? ये तो बात है बहरहाल। अल्लाह अकबर। तो फरमाया वलाउ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिम फमस्तताउ मुज़ियम वला यरजिऊन। और आगे फरमाया वमन नुअम्मिरहु, जिसको भी हम उम्र में ज्यादा करते हैं, उसकी उम्र बढ़ाते हैं, नुनक्किसु फिल खल्क, तो हम उसको खलकत में औंधा कर देते हैं। उल्टाने से मुराद है वापस। ठीक है जी। तो जस्ट लाइक आपने देखा है कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं उसी रास्ते पर, जाते हुए वो चीजें छोड़ते जा रहे थे, आप आते हुए वो चीजें वापस आ जाती हैं। आपने देखा बच्चा व्हील अपना होता है वॉकर पर, बूढ़ा हो गया व्हील चेयर पे होता है। तो जैसे जैसे अल्लाह ने सूरा रूम आया नंबर 54 उसमें अल्लाह फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ोफिन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ोफिन कुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ोफन व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाउ हुवल अलीमुल क़दीर। फिर अल्लाह ताला ने सूरह हज के अंदर भी पहले रुकू में फरमाया, आयत नंबर 5 में सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकई ला यअलम मिन बादि इल्मिन शय्यन। इसका मतलब है कि इंसान वापसी का सब्र तय करता है और एक बार फिर वो उसी तरह बच्चा बन जाता है, माजूर सा हो जाता है, मजबूर सा हो जाता है जिस तरह वो बचपन में था। अब वो 80 साल गुजार कर, 70 साल गुजार कर फिर दूसरों का मोहताज बन। तो फरमाया कि ये चीजें वापसी का सफर कर रहा है हर शख्स, तो अफला या किलून, इन्हें अकल नहीं आती कि वापसी का सफर दूसरा भी होना है, कि दुनिया से वापसी। अब तुम इधर जा रहे हो, अब तुमने वापस जाना है। और क़यामत का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, जहां अल्लाह वम ताजुल यौम अय्युल मुजरिमून कहेगा, सबको ना सिर्फ जमा करेगा बल्कि सबको अलग अलग करेगा।